बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। आज कराची में इस दरबार पे खड़े हैं जिसका नाम अक्सर लोग जो जानते हैं वो नूरी बाबा के नाम से। इनका असल नाम सैयद नूर अली शाह साहब है और ये रवायत कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए और यहाँ पे लड़ाई में भी शिरकत की और उसके बाद यहाँ पे अपनी गद्दी भी रखी और लोगों को तालीम और दर्स भी दिया। अब जितने भी दरबार आप पाकिस्तान में देखिए, इनका एक जो कल्चर है, इनकी जो एक रूहानियत का सिलसिला है, उसमें एक तसव्वुर वसीले का भी बहुत खूबसूरत जनरेट होता है। मिसाल छोटी सी दो, अबू अली शफीक बल्खी थी जो कि बल्कि बहुत बड़े हाकिमों में से थे। वो बाहर जा रहे थे और ये उनका पलटा था कि वो किस तरफ अल्लाह की तरफ पर आए। जब वो बाहर जा रहे थे तो शहर में कहत था, बहुत मुश्किल थी, तो उन्होंने देखा कि काले रंग का आदमी हबशी जो है अफ्रीका से आया हुआ, वो नाच गाना कर रहा है। उन्होंने उससे रोक के पूछा कि तू इतना खुश और तू इतना खुशहाल क्यों है कि तू नाच गाना कर रहा है, शहर में तो मुल्क में तो कहत पड़ा हुआ है। कहा कि जिसका मैं ग़ुलाम हूँ उसके पास बहुत ज़्यादा गंदम है, इसलिए मुझे भूखा मरने का खौफ नहीं है। बल्कि ने हज़रत रहमा ने ये सोचा कि अगर एक ग़ुलाम जो साइबेरिया से आया है, अगर वो अपने मालिक, अपने आका जिसका वो ग़ुलाम है, वो इतना ज़्यादा राज़ी है उससे कि उसको यकीन है वो उसको भूखा नहीं मारेगा, तो जिसका मैं, जिस मौला, जिस कायनात के हाकिम का, जिस कायनात को बनाने वाले का मैं ग़ुलाम हूँ, वो तो रब्बुल आलमीन है और वो रहमतुल आलमीन को वसीला बना के हम तक हर शय पहुँचाता है, तो मैं खौफ क्यों खाऊँ। ये वो वक्त था जब कि आपने एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, यू टर्न लिया और फिर आपकी ज़िंदगी का एक और रुख पैदा हो गया। आज नूर बाबा जो हैं, इनके दरबार पे हमारे साथ शहरियार दाऊद भी हैं। रमज़ान में इनके साथ इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती भी रही हैं, आइंदा भी होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। उनसे भी बात करेंगे कि दरबारों के ऊपर जब लोग आते हैं तो क्या ये भी वही वसीला है जिस वसीले से या जिस तरह के वसीले से, ये ज़िमनन और मिसालन बात कह रहा हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के, उनके नाम को देख के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी लर्जिश की तौबा की थी। आज भी अगर ये वही सिलसिला वसीलों का है तो इसके मानी ये हुए कि ये लोग जो यहाँ पे आज इस धरती पे, इस मुल्क में मौजूद हैं, ये भी उसी निस्बत और उसी सिलसिले को मानने वाले, प्यार करने वाले और लोगों तक उन्हीं का पैगाम पहुँचाने वाले हैं। दाऊद भाई से बात करते हैं और फिर आपसे इस मामले पे इस बात को तफसील से खोलूँगा कि वसीला जो है वो किसी मसलक का नहीं है, वसीला हदीस है और वसीला वो तसव्वुर है जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोहम्मद को क्या कह के दिया। दाऊद भाई से बात करते हैं, फिर जिक्र करता हूँ खुदा ने इसके बारे में क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। दाऊद भाई, एक तो ये बात बताइए कि नूरी बाबा जो हैं, इनके दरबार पे अक्सर रश जो है वो ख़ास तरह के लोगों का देखा गया और वो ख़वातीन का भी इसमें बड़ा तस्करा है और फिर इसी वजह से शायद ख़वातीन का यहाँ पे दाखिला भी बंद कर दिया गया। तो क्या मामला था जिसकी वजह से यहाँ पे बंद कर दिया गया? यहाँ पर आपने सही अज्यूम किया कि ख़ास तौर पर ख़वातीन काफ़ी कसीर तादाद में आती हैं और इनके आने की मेन वजह यही है कि यहाँ उर्फ़ में मारूफ़ यही है कि हज़रत नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्नात के माहिर हैं। जिन्नात के माहिर हैं जी। अच्छा। और जिन बच्चियों के ऊपर कुछ लोगों ने उनको जो बता दिया होता है कि जी आप पर जिन्नात हैं या बच्चों पर भी, तो उनको यही समझ में आता है कि चूँकि कराची में हज़रत नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जलवा फरमा हैं और अपनी ज़ौपाशियाँ यहाँ बखेर रहे हैं, अपना फैज़ आम कर रहे हैं, तो क्यों ना चलकर इन्हीं से इलाज करा लिया जाए रूहानी तौर पर। जब वो रूहानी इलाज यहाँ पे आके कराया जाता है, अक्सर दरबारों में ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो ये अमल या अमलियात कर रहे होते हैं जिन उतारने का। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हज़रत का यहाँ तसर्रुफ़ काफ़ी है कि हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहानी तौर पर ही उनका इलाज फरमा लिया करते हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ बुजुर्ग जो हैं वो जलाली होते हैं, कुछ जलाली नहीं होते, कुछ जलाली तबीयत के हैं, कुछ जमाली तबीयत के हैं, ये क्या है? बाज़ बुजुर्गों के हाँ जब आप दरबार में आएंगे उनके, तो आपको वहाँ एक अजीब हैबत मिलेगी, एक खौफ, एक दबदबा मिलेगा
کہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ظاہری حیات مبارکہ میں جلالی طبیعت کے مالک رہے ہوں گے کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہے ہوں گے، لیکن جتنے بھی آپ کو جلالی بزرگ ملیں گے اندر سے وہ بڑے رحیم، بڑے شفیق ہوتے ہیں. ان کا یہ جلال لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. جو جمالی ہوتے ہیں وہ اپنے حسن و جمال، اپنی گفتار، کردار، اپنے اچھے اعمال کے بنا پر ہی لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں. اپنے انداز ہیں، اپنے انداز. اور یہ بھی بات کبھی اس بات پہ بھی غور کیجیے گا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر جائے حرم میں تو ایک مزاج جو ہے نا وہ بڑا مفتی صاحب مختلف ہے. جو آپ مکہ میں دیکھتے ہیں لوگوں کا بھی ایک مزاج جو ہے، حرم کا تو مزاج ہے لوگوں کا بھی، لیکن جو ہی آپ سفر کر کے مدینہ جاتے ہیں وہاں لوگوں کا مزاج اور حرم کا مزاج دونوں جو ہے یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ محبت میں آپ سے چپٹنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کیفیت کعبہ میں نہیں ہوتی. حرم مکہ میں آپ کو جلال ملے گا، لوگ آپ کو ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے. مدینہ شریف میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو وہاں جمال ملے گا، ایسا لگے گا کہ لوگ آ کر بچھ رہے ہیں. حرم میں آپ کو شور، تیزی، جلال ہے، مدینے میں سکون، امن اور بہت ہی مدھم دھیما پن ہے. اچھا یوں لگتا ہے جیسے یہ بھی ایک سنت ہے جو کہ بزرگوں تک وہیں سے آئی وہیں سے آئی ہے، وہیں سے آئی، بالکل وہیں سے آئی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے. تو وہ ان کی رحیمی آ رہی ہے ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے، تو ان کے درباروں میں بھی وہی عکس نظر. یہ جو آ رہا ہے میں اس کو یوں تصور کرتا ہوں، بڑی اپنی جہالت کو قبول کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں اس کو یوں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ وسیلے کا اللہ نے حضرت آدم سے شروع کیا، اس کی جو بصیرت ہے وہ آج تک ہمارے ان ائمہ کے اندر، ان بزرگوں کے اندر آج بھی قائم ہے، اور یہی فیض جو ہے ان سے ہم تک پہنچتا ہے. بالکل. دیکھیں ایک نبوت ہے اور ایک ولایت ہے. نبوت کا دروازہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، لا نبی بعدی، حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں. اور اس کے بعد ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر یہ سلسلہ درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر، امام ربانی مجدد الفسانی اور دیگر بزرگان دین کے مختلف سلاسل کے ذریعے نقشبند اور چشتیہ دیگر سلاسل یہاں پہنچتے رہے، اور ان سلاسل سے یہ سلسلہ محبت کا، ولایت کا، وسیلے کا، علم کا، عرفان کا، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، محویت، سب کا پہنچتا ہے. جب یہ محویت والے بزرگ ہیں نا، بزرگان دین، یہ محو ہو گئے جب اپنے وصال یار میں گم ہو گئے تو بس اب ساری دنیا ان کے پیچھے پڑ گئی. السلام علیکم بھائی جی. آپ کا نام؟ حاجی عبدالستار. ستار صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں یہیں رہتا ہوں نازم آباد. اور یہاں کیسے تشریف لاتے ہیں؟ یہاں میں شروع سے ہی آتا ہوں. شروع سے مراد؟ ہاں یہ تقریباً میرے کو 25 سال ہو گئے یہاں پہ آتے ہوئے. جی ہاں. اور کیوں؟ ہم جو ہے نا اس لیے آتے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگ کے اپنے کام کو چلے جاتے ہیں. ایمان کا حصہ بھی ہے اپنی جگہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا نام؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد برہان. برہان آپ کیوں تشریف لاتے ہیں یہاں پہ؟ تقریباً 3 ہفتہ سے میری بیٹی کی جو ہے نا طبیعت خراب ہے. اچھا. اور ایک بیٹا بھی ہے، ان کی بھی طبیعت خراب ہے. تو کسی نے کہا تھا جو ہے نا نورانی بابا کے پاس دربار میں لے کے جاؤ، اللہ شفا دے گا. نورانی بابا جو ہیں وہ مشہور ہیں ایک خاص طرح کے مریضوں کو زیادہ. جی جی بالکل مشہور ہے، مشہور ہے. تو ایسا ہی لگتا ہے آپ کو کہ اسی طرح کی بیماری ہے؟ ہاں انشاءاللہ. تو جو ڈاکٹر ہیں نیاوی علاج اس کو آپ نے کر لیا؟ اس کو میں نے سارا چیز کر لیا. میرے بیٹی کا جو ہے نا الٹراساؤنڈ وغیرہ میں نے ہر چیز کر لیا، لیکن اس میں بھی جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں آنے کے بعد جو ہے نا میرے بیٹی کو بہت فرق پڑا انشاءاللہ. دم کرنے سے فرق پڑا یا صرف آنے سے فرق پڑ گیا؟ آنے سے فرق پڑا. یہاں سے دھاگا وغیرہ بھی لے کے گیا، میں پانی وغیرہ بھی دیتا رہا، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا بہت فرق پڑا. جب بھی طبیعت خراب ہوتا ہے ہم ادھر ہی اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے نا بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے، پھر گھر چلے جاتا ہوں. اس کے بعد اگلے دن تک ٹھیک رہتی ہیں؟ اگلے 3 میں پورا جو ہے نا ہفتہ 2 ہفتہ تک ٹھیک رہتا ہے. یہ ہوتی ہیں برکتیں آنے کی. کیا نام بیٹا آپ کا؟ شہزاد. آپ کہاں سے بیٹا؟ یہیں سے ہو. کیا کرتے ہو آپ؟ کام کیا کرتے ہو بیٹا یہ بتاؤ؟ رکشہ چلا. اور یہاں کیوں آتے ہو؟ رکشہ کیوں نہیں چلا رہے؟ طبیعت سے نہیں ذرا. تو آج یہاں آگے بابا کے پاس کچھ مانگا؟ نہیں کچھ نہیں مانگا. کچھ مانگنے کا ہے ارادہ؟ مانگیں گے بتا دیں گے. اچھا. نہیں چاہے نہ بتانا لیکن مانگنا ضرور. خدا کو مانگنا جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے.
अच्छा लगता मांगना ही चाहिए ना हम लोग को, मांगते ही खुदा से हैं। किसी से नहीं। सदके से मांगा जाता है, इनके तुफेल मांगा जाता है, अहले बैत के सदके से मांगा जाता है। अच्छा, ये जो है ना किसी के वसीले से मांगना, ये भी अदब है, ये भी अदब आका है। के सदके से भी मांगा हम इस जाता है। काबिल नहीं है बेशक कि हम हमारी- अपनी दरख्वास्त भी पेश कर सकें, हम उनको दरख्वास्त पेश करते हैं जिनके हाँ हम जा सकते हैं। फिर ये अदब का एक तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, मांगना तो खुदा से ही है। इस दरों पे हर कोई नहीं आ सकता, जिनका बुलावा होता है ना वही आते हैं। जैसे नूरानी सरकार है, सही है ना, बंदे कितनी आस लगाते हैं कि जाएंगे जाएंगे, जब तक बुलावा नहीं होता ना किसी दरगाह पे कोई नहीं जाता। अच्छा, ये बात जो है ना, ये बिल्कुल सच है। अकीदे की लोग सारी जिंदगी इस बात का तहैया करते हैं कि उम्रा करेंगे, हज करेंगे, लेकिन जब बुलावा नहीं आएगा, इसका ताल्लुक ना पैसों से है ना वसाइल से है, जब बुलावा आएगा तो फिर होगी ऐसे बात। मुर्शिद का चक्कर, मेरे को हफ्ते में 2 दफा भी चक्कर लगता है इधर पे, मेरा 1 दफा भी अच्छा, हो मुझे एक जाता है। बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? याकूत हुसैन। याकूत हुसैन, अगर मुर्शिद ने किसी दिन ख्वाब में आके कहा कि पान छोड़ दे, तो ये छोड़ दे? अल्हम्दुलिल्लाह छुड़ जाएंगे, खुद ही छुड़ जाएंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसा हुक्म चाहते हैं वैसे होता है मुर्शिद का हुक्म। बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ऐसे कर्म करे मुर्शिद ने कि 2 दफा टाइफून पी के मैं बैठ खड़ा हूँ आपके सामने के घर बैठे निकाला मुर्शिद ने। हाँ। अब इस बात के अंदाजा लगा लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत, ये ख़ास तरीका है जिस तरह से लोग यहाँ पे बैठ के इबादत करते हैं, और या इस तरह से लगता है जैसे ये तवज्जो की हालत में है या किसी और आलम में है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि लोग ये किस तरह दुआएं मांग रहे होते हैं। बुजुर्गों के पास पहुंचकर उनके वसीले से कि उसको ये यकीन होता है कि ये अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के सफ़ीर हैं, और मेरी बात अमानतन ज़रूर पहुंचाएंगे। यहाँ आकर अपना हाल दिल अहवाल पेश करते हैं, फातिहा पढ़ के इसाले सवाब करते हैं, फिर अपनी अर्जियाँ पेश कर देते हैं। वाह, मैं इन दोस्तों से बात करके आता हूँ जो कि इस वक्त दुआएं मांग रहे हैं, इनसे बात करते हैं। शाहे वाला बड़ी चीज है, अज़मत शाहे वाला बड़ी चीज है, अज़मत शाहे वाला बड़ी चीज है, अज़मत शाहे वाला बड़ी चीज है। ख़ुद साथ अल्लाह बेहतर जानते हैं कि लोग जो मांग रहे हैं ये इस वक्त किस हालत में है, लेकिन जिस भी हालत में है, देखने में ये ऐसा लगता है कि जिससे ये मांग रहे हैं ये शायद उस तक पहुंच गए हैं। इस वक्त इनको हाथ लगाएं, इनसे बात करें, ना तो ये आवाज़ सुन रहे हैं ना हाथ महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग इस तरह आपको दरबारों पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या नाम आपका? अली जान। आप कब से बैठते हैं यहाँ पे, कितना अर्सा हो गया? 21 महीना 22 महीना। कहाँ से आए हैं आप? चमन से। चमन से आए हैं आप? तो चमन तो बड़ा अच्छा शहर है, आप वहाँ क्यों नहीं हैं, यहाँ क्यों आए? शुक्र है, अल्लाह बात रखो, कोई चीज़ का कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, अल्लाह बात रखो। चमन से आए इस बाबे के पास कोई कमी नहीं है, अकेला है। पता नहीं बात पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए। जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है, मैंने उन्हीं को नाशुक्रा देखा है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला ने उनको कितना शुक्रगुजार बनाया है। हदिया कर रहा हूँ इस बात को इन बुज़ुर्गों के पास बैठ के। याद कीजिएगा उस हदीस को जिसमें मेरी माँ सैयदा आयशा ने रसूल से जब दुआ करते हुए सुना और उसको रावी किया कि अल्लाह मुझे फ़ुकरा में से उठाना, मुझे फ़ुकरा में से उठाना। पूछा क्यों? कहा क्योंकि ये बेहिसाब 40 बरस पहले जन्नत में पहुँच जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिनको इस दुनिया में तो मैं हाथ लगा रहा हूँ, लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये हमसे बहुत आगे और बहुत पहले जन्नत में जा चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम? जमीला। जमीला, आप कहाँ से हैं? नॉर्थ कराची से। नॉर्थ कराची से। तो यहाँ पे आके कुछ सुकून या कोई और कैफियत होती है या बस दुआ होती है? दुआ भी होती है, सुकून भी होता है, रूहानी फैज़ हासिल होता है यहाँ से। अगर मियाँ इस चीज़ के खिलाफ हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है किसी और। जी नहीं, हम तो माशाल्लाह पूरी फैमिली हमारी जो है वो। आपका क्या नाम भैया? आमिर खान। आमिर खान। और बच्चे का? ज़ैन अली खान।
زین علی خان، ماشاء اللہ. زین کا نام جب رکھا تھا تو سوچ کے رکھا تھا؟ یہ امام کا نام ہے زین العابدین کا. جی یہ اصل میں محرموں میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، اسی نسبت سے ان کا نام رکھا تھا. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ یہاں پہ آ کے تم کیا چیز دل میں سوچتی ہو یا مانگتی ہو یا چاہت ہے کہ خدا اس کو پورا کر دے؟ چاہت یہ ہے کہ ابھی ہم کوشش میں ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گا. بس یہ ایک خواہش ہے یہاں، اگر اکثر یہی دل میں آتی ہے بات کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. ذاتی گھر نہ صرف قبر ہوتی ہے. ہاں نہیں، لیکن دنیا میں بھی تو ہوتا ہے نا رہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ٹھکانا تو دنیا میں اور بھی ایک ہوتا ہے. تمہیں بات بتاؤں، جب انسان اس بات کا فیصلہ کر لینا تو پھر خدا تعالیٰ اس پہ برکت ضرور ڈال دیتا ہے کہ خدا کرتا ہے تو پھر ہوتا ہے. بہت شکریہ بیٹا آپ کا. کیسی بتا؟ کیا نام تمہارا؟ سائمہ. سائمہ کیوں آئی ہو یہاں پہ؟ طبیعت خراب. کیا خراب ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش آئی تھی میں تو، بس دل گھبراتا ہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا. شادی شدہ ہو؟ میاں بیوی بچوں کے ساتھ بھی نہیں دل لگتا؟ نہیں. کیوں؟ بس ادھر آ جاتی ہوں میں، بابا بلا لے. ادھر لگتا ہے؟ تو ادھر بیٹھا کر آ کے روز آ رہی ہوں، روز آ رہی ہوں. آپ کا نام بہن؟ سائمہ. سائمہ آپ کیوں آتی ہیں بیٹا؟ میری طبیعت خراب رہتی ہے. میری طبیعت خراب رہتی ہے. طبیعت کیا خراب ہوتی ہے؟ بس جوڑوں میں درد، جسم میں درد، گھبراہٹ، اس طرح کی چیزیں. اللہ کے احسانیت ہے. یہاں کے کچھ کرتے ہو، دعا مانگتے ہو؟ پہلی دفعہ آئی ہوں یہاں. پہلی دفعہ آئی ہو. اللہ تمہاری آنسوں کو پورا کرے بیٹے. میں ان سے بات کر لوں. کامل کے بیٹے کیا نام بیٹے کا؟ میرا نام شمائلہ. شمائلہ آپ تشریف کہاں سے لائیں؟ کراچی سے؟ گاؤں سے. کون سے گاؤں سے؟ ادھر ہری پور سے. اچھا ہری پور سے؟ جی. اتنی دور کا سفر کر کے آئے ہو؟ جی. کیوں؟ ابھی کراچی میں 4 مہینے ہو گئے آتی ہوں مزار پہ. کیا مانگتی ہو؟ شفا مانگتی ہوں. طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں. کیوں؟ سر میں درد ہوتا ہے، بدن جسم سارے میں درد ہوتا ہے. ابھی کافی فرق ہوا ہے ادھر آنے سے. اچھا ابھی تم یہاں بیٹھ کے نا اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھو اور 21 دفعہ آیت کریمہ اور 21 دفعہ سورہ الحمد جی یہ پڑھو. پہلے سے بہتر ہوں اب.
فرق پڑے گا, بہت فرق پڑے گا جی ویسے بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہے امام المرسلی کہہ کر زباں پر نام جب آئے تو پھر صلی علی کہیے محمد قبلی والا کو معلوم تھا آقا محمد قبلی وعلیکم السلام. کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے. پتہ نہیں کیا ہے. حاضریوں پہ حاضری لیے جا رہے ہیں, حاضریوں پہ حاضری لیے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ چلتا مجھے کیا ہے. دنیا بھر کے علاج نہیں. کالی ماتا کی جے. نہیں آرام سے آرام سے آرام سے. بس بس کھڑے ہو جا میرا پتر. کوئی ساتھ ہے ان کے؟ نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا جلال, نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا جلال. تو کچھ بھی کر لے جلال, نہیں چھوڑوں گا. جان لوں گا جان. بدلہ لینا ہے, بدلہ لینا ہے جلال, بدلہ لینا ہے. ایک ایک سے بدلہ لوں گا, ایک ایک سے بدلہ لوں گا. لا الہ الا اللہ. نہیں نہیں سناؤں گا, نہیں سناؤں گا کلمہ, نہیں سناؤں گا, نہیں سناؤں گا کلمہ, نہیں سناؤں گا. خدا کہیے محمد قبلی والا کو معلوم تھا. درباروں کے نام جو ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ درباروں میں صاحب دربار کون ہے. مصری شاہ صاحب کا دربار تو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کو صرف مصری شاہ صاحب نہیں کہتے, یہ مصری شاہ غازی ہیں. غازی کیسے ہیں؟ شہید تو ویسے ہی زندہ ہوتا ہے, لیکن ایک غازی مصری شاہ. اور دیکھیے تاریخ اسلام کے اندر غازی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی بہادری, جن کی جرت مسلمانوں کے لیے تاریخ میں ایک ایسا علم قائم کرتی ہے جس کو تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی. مصری شاہ بخاری. اور دوسری طرف دیکھیے کربلا, جس میں کہ عباس کرم علمدار کو علمدار کہا گیا اور عباس کو غازی کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. یہ اہل بیت کی محبت, ان کی نسبت اور سب سے بڑی چیز ان کی تعلیمات کو آج تک قائم رکھنے والے بزرگ ہیں. آئیے مصری شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں اور لوگوں سے بھی باتیں کرتے ہیں. شاہ صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے غازی ہیں, آئیے چلیں. میرے سارے گناہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ 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 میری توبہ 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 یا توبہ توبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرت مصری شاہ بخاری, لیکن غازی کا دربار جو ہے اس پہ میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ان کو مصری کیوں کہا جاتا ہے اور ان کو غازی کیوں کہا جاتا ہے. حضرت دونوں لقب ہیں یا ان کی وجہ شہرت یہ کیوں بنی؟ حضرت سرکار مصری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مصری شاہ اس لیے لگ گیا کہ آپ زندگی میں مصری بہت اپنی ہزاری حیات میں پسند فرمایا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ آپ مصری نوش فرمایا کرتے تھے, کھاتے تھے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار آ جاتا اس کو بھی وہی, تو وہ آپ دوا کے طور پر اس کو وہی مصری دے دیا کرتے تھے اور الحمدللہ وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا. اچھا, اس سے کیا یہ بھی حاصل ہے گفتگو ہو سکتا ہے کہ جو دوائی ہے اس میں اس کی تاثیر جو بھی ہو, دینے والے کی نیت جو ہے بالکل جی اس کا علاج کرے گی. علاج تو دیکھیں شفا دینے والی رب کی ذات ہے, ٹھیک ہے نا, وسیلہ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے. اور جب کسی کو کسی ولی سے نسبت ہو جائے تو وہ چیز بڑی قیمتی ہو جاتی ہے. غازی کا نام کیوں آیا؟ حضرت مصری شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو غازی اس لیے کہا جاتا ہے بلال بھائی کہ آپ نے جب یہاں ورود فرمایا, جب آپ یہاں تشریف لائے تو یہاں ارد گرد کافی غیر مسلم موجود تھے جن میں کچھ سرکش ہندو بھی موجود تھے. تو آپ نے جب ان کو دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے سرکشی کی اور یہاں تک آپ کو تنگ کیا. محمد بن قاسم جی محمد بن قاسم کا دور ہے یہ, اور آپ کو بہت تنگ کیا تو تنگ آمد بجنگ آمد.
تو پھر آپ نے الحمدللہ ان کے ساتھ جہاد کیا، اور جہاد بالسیف کے ساتھ ساتھ جہاد بالقلم، جہاد بالگفتار کردار وہ کیا، آپ کو اس سے فتح نصیب ہوئی، لوگوں نے آپ کو غازی کہنا شروع کیا. اور یہی وہ جہاد ہے مفتی صاحب جو کہ جس کی شاید آج عالم اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے، بڑی شدید آپ کے ضرورت کردار کے جہاد سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آئے. فاتح پڑھ لیں. جی بالکل. جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا. حضرت یہ جو نام ہے مصری شاہ غازی، یہاں پہ غازیوں کے اور بھی دربار ہیں، تو یہ فرمائیے یہ سب کوئی ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے؟ جی آپ 11 بھائی تھے جو یہاں جو کراچی میں جن کا آمد ہوئی، اور اس وقت یہ سارے کے سارے کراچی کے چاروں طرف آپ کو کناروں پر ملیں گے. آپ کو حضرت یوسف کراچی کے کناروں پر؟ جی کناروں پہ، چاروں طرف کناروں پر ملیں گے. اسی لیے جب وہ اسکائی لیب گرنے لگا تھا 88-82 میں شاید وہ بھی بچت ہو گئی. کئی مرتبہ سیلاب طوفان نہیں آتا، زلزلوں کی ہم فالٹ پہ ہیں، بالکل بیلٹ پر ہیں، لیکن الحمدللہ وہ بھی نہیں ہوتا. یہ سب بھائی ہیں، یہ سب بزرگ ہیں، اور سب کے سب جمن شاہ بخارا ہمارے کارساز والے بابا ہیں، حضرت یہ ہیں نور شاہ بابا ہیں، مصری شاہ بابا، غیب شاہ بابا ہیں، یوسف شاہ بابا ہیں، سمندری بابا ہیں. مطلب یہ کہ کراچی کے چاروں طرف جہاں چلے جائیں آپ کو یہ 11 کے 11 بھائی. جب اس طرح کے معاملات ہوں کہ اتنے 11 بھائی ہیں اور ماشاءاللہ اور بھی بڑے دربار ہیں، تو حضرت ایسا کیوں نہیں ہے کہ مزاج جو ہے کراچی کا وہ بھی ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے؟ اصل میں بات آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے بلال بھائی کہ یہاں پر جو لوگوں کے مزاج گرم ہیں وہ کسی گرم نہیں گرمائے ہوئے ہیں. یہ ان کی وجہ سے بیلنس ہے، ایکویلیبریم ہے سوسائٹی میں، کہ لوگ ترسے ہوئے بیچارے حالات کے مارے ہوئے یہاں آ جاتے ہیں، یہاں سے ان کو فیض ملتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے. مفتی صاحب فیض بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، یہاں پہ کھانا بھی ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، سب کچھ ہی ملتا ہے. بے شک یہ سب کچھ تو ملتا ہے. یہاں پہ یہ وہ درگاہیں ہیں جن کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خانقاہیں جو ہیں نا وہ صرف لوگوں کا ایک جسمانی کام نہیں پورا کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے روحانی کام جو ہے وہ بھی پورا کر رہے ہیں. ان کی جو تعلیمات ہیں ٹالرنس کی، برداشت کی، محبت کی، اخلاق، اخلاص، قربانی، ان چیزوں کی جن کی ضرورت ہے ہمیں شدید، وہ اس کو اپنی پریکٹس میں لایا جائے ڈیلی لائف میں. یہ دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. حضرت یہاں پہ عموماً کس طرح کے لوگ آتے ہیں؟ اکثر و بیشتر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر طرح کا مریض آتا ہے. زیادہ تر جو کہ بے اولاد ہیں ان کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوا ہے لوگ جو جنات وغیرہ میں یا اثرات وغیرہ میں گھیرے میں ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی بہت آتے ہیں یہاں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم، اور تو میرا حاکم. السلام علیکم. کیا نام آپ کا؟ امجد. امجد کہاں سے؟ آپ کراچی سے ہیں؟ جی کراچی سے. اور یہاں غازی کیا لینے آتے ہیں آپ؟ بس ہم آتے ہیں ایک ذہنی سکون، اور پلس جو ہے ہم اللہ میاں سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمارے والدین کو عزت و احترام دے، اور ہمیں بھی عزت دے جس طرح ان کو عزت دی تھی آپ نے، اور ہمیں بھی اس دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. یہ صرف ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، اور دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے اور اپنے کنٹری کے لیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ کا نام بیٹے؟ زرینہ. زرینہ آپ بچوں کے ساتھ یہاں کیوں تشریف لائیں؟ ایسے بچوں کو طبیعت ویسے خراب رہتی ہے، جب بھی میں نے بولا سائیں کی زیارت کرا دوں. زیارت کی اس نے؟ جی زیارت کی تم نے؟ جی. ان کا قاسم نام ہے، ان کا زینب نام ہے. ماشاءاللہ. یہاں زیارت ہے مراد حضرت کے دربار کی حاضری ہے. جی بالکل 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 بالکل. تو جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو اس سے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور وہاں سے کچھ لے کر بھی جاتے ہیں. جی. آپ کیا لے کے جائیں گے یہاں سے؟ بس دعا مانگوں گی اللہ تعالیٰ سے گھر کو، بس روزی اللہ سے کو دعا برکت کرنا میں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مرادیں پوری کرے. جی 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 جی. ہاں آمین. لوگوں کا درباروں پہ آ کے منتیں ماننا، ہو سکتا ہے بہت سی لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ نہ لگتی ہوں کہ یہ
کوئی ڈائریکٹلی اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جس طرح ہر چیز کا ایک لٹریچر ہوتا ہے نا، جیسے قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، پھر ہم اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر کرتے ہیں، حدیث سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس طرح مذہب کی بھی مجھے لگتا ہے بہت سے کلچرز ہوتے ہوں گے. کوئی دھاگا باندھ کے خوش ہوتا ہوگا، کوئی تالا لگا کے خوش ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز کرنے کی توفیق دے ہی دیتا ہے جس سے کہ اس کے دل کو چین آ جائے. یہاں مزارات پر آتے ہیں لوگ اور اپنی اپنی دانش میں اپنی اپنی بساط سے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. عقیدتوں کے اظہار پر اس وقت تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب تک کہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہو. ٹھیک ہے نا. لوگ آتے ہیں مزار چومتے ہیں، چومنا جائز ہے. یہاں میں ایک بات بہت کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چومنا شرک ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چومنا اصل میں قاطع شرک ہے. واہ. کیونکہ چوما اللہ کو تو چوما ہی نہیں جا سکتا، قتل کر دیتا ہے، قطع کر دیتا ہے. اللہ کو چوما نہیں جا سکتا. ہم مزار کو چوم کر بدل میں یہ بتا رہے ہیں ہم اللہ والوں کو چوم رہے ہیں، اللہ کو نہیں، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا. آپ کا نام کیا ہے؟ نسرین. نسرین، آپ بچیوں کے ساتھ آئے ہو؟ جی. کیوں؟ درگاہ کی زیارت کرنے آتے ہیں. تو آپ ابھی کہہ رہی تھی یہ بڑی اچھی درگاہ ہے، کیا اچھا ہے اس میں؟ بہت پیاری لگتی ہے، بس ہمارے کو دل کو سکون ملتا ہے یہاں پہ بہت، اور بہت پیاری ہے. اب سے نہیں 20 سال ہو گئے مجھے یہاں آتے ہوئے. کوئی فرق پڑا کہ پہلے کم سکون تھا، زیادہ یا کوئی؟ جب بھی میں نے منت مانگی یا پوری ہوئی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک منت بتاؤ کہ کون سی مانگی؟ بس ابھی میں نے مانگی، یہ ان کو پتا، یہ میرے کو پتا. پھر منت پوری بھی کرنی آتی ہے؟ آتی ہوں میں. اچھا. چادر وادر منت ضرور پوری کرنا، جو بھی منت مانگنا. اللہ تمہاری ہر دعا اور تمہاری بھی منت پوری ہو جو تمہارے دل میں ارمان ہے. آمین آمین. میری بیٹی کا نام کیا ہے؟ میرا نام مہرین ہے. مہرین جی. کراچی سے بیٹا؟ جی ہاں، اورنگے ٹاؤن سے آئی ہوں. اچھا. اور یہاں پہ آج اتوار منانے آئی ہو؟ آج ہسبینڈ کی چھٹی تھی تو ان کے ساتھ سلام کرنے چلی آئی، اس لیے آئی ہوں. کچھ حاصل ہوتا ہے سلام سے؟ ہاں بالکل، سکون ملتا ہے دل کو، تسلی سی، راحت ہوتی ہے دل کو. اگر میاں کے سامنے کہو گے، میاں کہے گا لوگ گھر میں سکون نہیں ہے، یہاں ملے گا. نہیں، میرے شوہر اس چیز پہ عقیدہ رکھتے ہیں، مانتے ہیں ان کو. اور اکثر میری شادی کی بھی میں نے منت مانگی تھی اور انشاءاللہ پوری ہوئی. میں نے لو میرج کی. تو آج یہاں پہ منت مانو گی؟ جی کیوں نہیں، ضرور. بس یہی کہ میرے ہسبینڈ کا کام جو بینک میں لگا ہے اچھا رہے، اور گھر کی بس کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، پیار محبت سے رہے سب بس. اور اپنی جب دعائیں مانگ رہے ہو نا تو اس ملک کے لیے بھی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر بھی ایسی ہی پیار محبت جو ہے وہ قائم رکھے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم بہن. السلام علیکم. کیا نام بیٹے؟ میرا فہمیدہ عرفان. فہمیدہ، مہنور کو کیا مسئلہ ہے؟ مہنور کا انکل پچھلے 3 سال پہلے اچانک ان کا آنکھوں کا پیروں کا اچھی خاصی تھی، بڑی پیاری تھی. میں بہت مزارات پہ ڈاکٹر جنید کا بھی، آغا خان کا، سب کا علاج کرایا. بھی ایم اے صدیقی صاحب کا بھی ہو رہا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں دماغ کے پٹھے اکڑے میں، اچانک پیر سے ان کے چلا بھی نہیں جاتا. اس کے لیے اتنی پریشان ہوں میں بہت زیادہ. ہر مزارات پہ بھی جاتی ہوں، سب جگہ جاتی ہوں. اللہ اس کو اچھا کرے. علاج تو مستقل پچھلے 3 سال سے جی ڈاکٹر سے. آغا خان ضرور کراتے رہنا. جی علاج کرانا بھی سنت ہے. جی ان کے پڑھنے کے لیے کچھ ایسا بتا دیں. اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو دونوں اپنے. رکھو ہاتھ ایسے جوڑ کے، نہیں الگ الگ سے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کا دم کیا کرو. اللہ ثانی ہو، اللہ ثانی دے. حضرت، جسم اور روح دونوں کے تقاضے ہیں. اگر جسم کے تقاضوں میں پیاس اور بھوک کا خیال نہ رکھیں تو جسم بیمار پڑتا ہے. اگر درباروں پہ اور اللہ کے ولیوں کے پاس نہ آئے تو روح کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے، وہاں بھی تقاضے پورے کرنے ہیں. پہلے تو میں آپ کے انتہائی ممنون کہ آپ نے سارا دن ہمارے ساتھ آج گزارا، لیکن یہ سعادت بھی جو ہے نا یہ بزرگوں کے صدقے میں ہے. حضرت ایک جملہ اگر آپ عرض کیجیے گا جاتے ہوئے ان سب لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ جب باہر جائیں اور ولیوں کو ڈھونڈے اللہ کے، تو یہ صحیح لوگوں کے پاس پہنچیں، اپنے آپ کو کہیں غلط راستے پہ نہ لگائیں. وہ کیسا شخص ہوگا جو خدا کا ولی ہوگا؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کرائٹیریا مقرر کر دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
خبردار اللہ کے جو ولی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. تو اب ہم خوف زدہ اور حزن اور ملال والے ہیں. ہم یہاں آ کر ان بے خوفوں سے ہو کر مل کر اپنے خوفوں کو دور کرنے آتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے خوف اور حزن اور ملال سے بری کر دے، دور کر دے. بہت ممنون آپ کا، بہت ممنون آپ کا، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے اور دوست وہی ہوتے ہیں جو نہ خوف کرتے ہیں اور نہ غم کرتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جب خدا آپ کے دل پہ، مومن کے دل پہ وارد ہوتا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.